अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में फ़र्स्ट ईयर उर्दू सेकंड नज़्म हमारी जो नात है उसके चौथे लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले इसके 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और तीनों की वीडियो के जो लिंक्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या आप इसी चैनल की फ़र्स्ट ईयर उर्दू की जो प्ले लिस्ट है उसमें डियर स्टूडेंट्स आप चेक कर लीजिएगा। 2 अशआर की एक वीडियो डियर स्टूडेंट्स बन रही है। ये हमारी सेकंड नज़्म का चौथा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है, जिसमें हमने शेर नंबर 7 और 8 की तशरीह पे बात करेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, शेर नंबर 7, 4 यारों की शाने जली है भली, हैं ये सदीक़ो फ़ारूक़ो उस्मानो अली, शाहिद अदल हैं ये तेरे जाननशी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। 4 यार कहते हैं दोस्त को, बेली को, मोहब्बत करने वाले को, प्यार करने वाले को, साथ निभाने वाले को। शान जली का मतलब होता है नुमायाँ शान, अनोखी शान, आला शान। भली का मतलब होता है अच्छी। 4 यारों की शान जली है भली। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो 4 यार हैं मुराद सदीक़, फ़ारूक, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कहते हैं जो आपके 4 यार हैं इनकी जो शान है वो नुमायाँ है, वो अच्छी है, वो बेहतरीन है। शाहिद अदल के शाहद मीन्स इंसाफ करने वाले, इंसाफ के गवाह। ये तेरे जाननशी कहते हैं तुझ पर जान कुर्बान करने वाले, मुराद दोस्त, महबूब, प्यारे। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। देखिए मीन्स ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके 4 यारों की शान शौकत नुमायाँ है। आपके ये खुलफाए राशिदीन अदलो इंसाफ के पैकर हैं। आप जैसा कोई भी नहीं है, आप जैसा कोई भी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इस शेर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 4 यार हैं, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मानी गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन 4 खुलफाए राशिदीन जो उनसे उनके जो औसाफ़ हैं वो डियर स्टूडेंट्स बयान किए गए हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यार गार हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के औसाफ जो उनसे वो बयान किए गए हैं। शुरू से लेकर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पाक पर गए तो आपने वापस आके कहा कि इसी तरह मैं पहले आसमान मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहाँ से पहले आसमान से 7वें आसमान तक वो सारी सैर के बारे में बताया, तो लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। और एक वाहिद आपके ऐसे यार जनाब अबू बकर सिद्दीक़ थे जिन्होंने कहा सदक़ता या रसूलल्लाह, आपने जो फरमाया आपने सच फरमाया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल कर जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा बने, ठीक है ना। और इतनी आपने फ़ाका की ज़िंदगी, फ़क्र और फ़ाका की ज़िंदगी बसर की। आपका जब विसाल हुआ, जब आप दुनिया फ़ानी से गए तो आपको अपने उसी लिबास के अंदर ही नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको दफन किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। मीन्स आपने अपनी बेटी की शादी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। और अगर इनके औसाफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के देखे जाए, अदलो इंसाफ के बेहतरीन पैकर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बाद उनके सेम नक्शे कदम पे चलने वाले, और इनको यारे गार भी कहा जाता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके साथ थे। और फिर मतलब कि सारा का सारा सफ़र कैसे बसर किया, आपने 9वीं क्लास में हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लेसन आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर औसाफ बयान किए गए हैं। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो औसाफ हैं वो देखिए। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, मेरे मालिक मुझे उम्र दे दे इस्लाम के लिए। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त इस्लाम को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली। आपके औसाफ में देखा जाए, ये बंदोबस्त का महकमा हो गया, ये अराज़ी का महकमा हो गया, ये पुलिस का महकमा हो गया, ये जितने भी आपके मतलब के महकमे बने हुए हैं इस वक्त जो इंतज़ाम हमारे जो उनसे वो संभाल रहे हैं,
وہ یہ عدل و انصاف کا، یہ عدالتوں کا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مطلب کہ آپ نے یہ بنائے تھے، لوگوں کی تنہائیں مقرر کرنا، ان کے وظیفے مقرر کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہمارا موجودہ نظام بھی چل رہا ہے، یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مطلب یہ والا نظام جو تھا وہ چلا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت، ٹھیک ہے۔ مورخین لکھتے ہیں اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک اور عمر ہوتا تو پوری کی پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اتنی مطلب کہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ تیسرے نمبر میں دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ غنی، بہت زیادہ بانٹنے والا، سخی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری، حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو ذو النورین، 2 نور والے کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور بھی بیٹیاں ہوتی میں ان کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب کہ تجارت کے حوالے سے دیکھا جائے آپ ایک تاجر بھی تھے، جتنا کچھ خریدا راہ خدا میں مطلب کہ بانٹا، فاقہ بھی مسلمانوں پہ پڑا ہے تو خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، ان لوگوں میں بانٹ دیا۔ کنواں خریدا مسلمانوں کے لیے، تاجروں کے لیے، جو ان کو پانی کی دقت ہوا کرتی تھی وہ کنواں خرید کے راہ خدا میں وقف کر دیا۔ مینس غنی تھے، اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کی وجہ سے بھی اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی، اور بہت حیا والے یہ انسان تھے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں تھیں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بچپن میں مطلب کہ چھوٹے بچوں میں مطلب کہ جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ ساری زندگی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری، کوئی غزوہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہمہ وقت مطلب آپ کا زیادہ جو وقت تھا وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور باقی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا فلاں اس کی دیوار ہے، فلاں اس کی پلر ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ مجھے حدیث اچھی طرح سے یاد نہیں پڑ رہی تھی، اتنا سا یاد تھا اس لیے۔ اور لاسٹ نمبر پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر لحاظ سے کامل اکمل اور مکمل انسان ہیں۔ اخلاق کے لحاظ سے دیکھیے، کردار کے لحاظ سے دیکھیے، حسب و نسب کے لحاظ سے دیکھیے، ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھیے، ایک استاد کی حیثیت سے دیکھیے، ایک منصف کی حیثیت سے دیکھیے، ہر لحاظ سے کامل اور اکمل اور مکمل انسان ہے۔ آپ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، ہے کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہے یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اور اس کے بعد ہمارا 8واں اور آخری شعر، اے سراپا نفیس صلی اللہ علیہ وسلم، النفس دو جہاں، سرور دل باراں، دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانیں حزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے سراپا نفیس، سراپا کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، نفیس کہتے ہیں پاک کو۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ ذات جو سر سے لے کے پاؤں تک پاک ہے، جس میں کسی قسم کا عیب نہیں۔ النفس دو جہاں، 2 جہانوں کے پاکیزہ سردار، 2 جہانوں کے پاک اور صاف سردار، سرور دل براں، سرور دل براں مینس محبوبوں کے سردار، اور دل برے عاشقاں، عاشقوں کے محبوب، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانیں حزیں، جانیں حزیں دکھی جان، غمگین جان، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مراد اے 2 جہانوں میں سب سے پاکیزہ ہستی، آپ عاشقوں کے محبوب اور محبوبوں کے سردار ہیں، میری غمگین جان آپ کو ڈھونڈ رہی ہے یا ڈھونڈتی رہی ہے، اور آپ جیسا کامل اکمل اور مکمل انسان کوئی بھی نہیں ہے، یا آپ جیسی کوئی اور دوسری ذات نہیں ہے۔ اس شعر کے اندر جو نکات بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں بیان کی گئی، جن میں سب سے پہلے ہے سراپا نفیس، سر سے لے کے پاؤں تک پاک۔ حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں مطلب کہ فرمایا گیا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سالم صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور آنکھ کیسے دیکھتی؟
آپ سے خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ کی خواہش تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو مینز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسب و نسب کے لحاظ سے دیکھیں آپ پاکیزہ، آپ اخلاق و کردار کے لحاظ سے دیکھیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ، قول و قرار کے لحاظ سے دیکھیں آپ پاکیزہ، جسمانی روحانی لحاظ سے دیکھیں پاکیزہ، کسی قسم کا ایک رائی کے دانے برابر بھی کہیں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے سوالیہ نشان ہو۔ ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے وہ جو ان سی وہ پاکیزہ ہے۔ النفس دو جہان، دو جہانوں کے پاکیزہ ترین انسان، مینز آپ یہ والا جہان لے لیجئے، آپ آخر والا جہان لے لیجئے، دونوں جہانوں کی جو پاکیزہ ترین ہستی ہیں وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرور دل برام، محبوبوں کے سردار، مینز وہ لوگ جو پیارے لگتے ہیں، وہ لوگ جو دل کو چھو لیتے ہیں، ان کے بھی سردار ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے ایک مقام وہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب ارنی، مالک مجھے اپنا آپ دکھا، اور آسمان سے عرش مولا سے یہ آواز آتی ہے کہ موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ مقام، اور ایک وہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پاک پہ گئے سدرۃ المنتہا، جہاں جا کے جناب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے موو نہیں کر سکتا، نہیں جا سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آپ آگے چلے گئے اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں۔ کیسی وہ ذات ہے جو محبوبوں کی بھی سردار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر نور کی ہلکی سی روشنی پڑی تھی، جب اس کے بعد آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے، بعد میں جب ہوش میں، اتنا زیادہ چہرہ مبارک پہ نور کہ چہرے کو ڈھانپ کے رکھنا پڑتا تھا، اتنا خوبصورت ترین چہرہ۔ یہ تو ایک نور کی ہلکی سی جھلک کی بات ہے، اور وہ پاک ذات جو معراج پاک پہ اپنے رب کے سامنے پہنچی، نور کے سامنے نور، حق کے سامنے حق، تو پھر آپ خود دیکھیے وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس کا جو پہلا شعر میں نے آپ کو سنایا نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یہ والا آپ اس میں پٹ کر سکتے ہیں۔ دل برے عاشقوں کے بھی متعلق آپ محبوب ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر لحاظ سے کامل اکمل اور مکمل ذات ہیں۔ حوالہ جات دیکھیے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سے ہمارا سیکنڈ نظم ہماری جو تھی فرسٹ ایئر کی نعت، اس کا یہ آخری لیکچر تھا۔ 4 لیکچر ہیں اس پر۔ آپ کو فرسٹ ایئر اردو کا جو پلے لسٹ ہے اس فولڈر میں، اس پلے لسٹ میں آپ کو چاروں کے چاروں لیکچر مل جائیں گے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مختلف اردو کی ویڈیوز کے لنکس میں مل جائیں گے، تو جس پر آپ کلک کر کے باقی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو فرسٹ ایئر اردو کا جو کمپلیٹ سلیبس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ اسٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔